प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आग का दरिया। इस नॉवल को लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आलमी अदब के उर्दू तराजिम के लिए एक नया चैनल तरतीब दे दिया गया है। हमारे वो दोस्त जो आलमी अदब में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नॉवेल आग का दरिया की जानिब। बाब नंबर 6। गुरु ने वीणा एक तरफ रख दी और सर उठाकर गौतम को देखा। ये है। उन्होंने कहा, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, गौतम ने जवाब दिया। कैद की हालत में आनंद माया सबसे बड़ी मसरत है जो जीव हासिल कर सकता है। गुरु ने कहा, आनंद माया है, सबसे बड़ी मसरत है। गौतम ने दोहराया, मुक़य्यद रूह के लिए पुरखों की राह मौजूद है, वो जिसे बार बार जन्म लेना है। मेरे पुरख। भाट की आवाज गौतम के कानों में गूंजी और रूह धुएं और रात अमावस की अंधेरी तारीखों में से गुजरती है। वक्त अपने आप से मुनहरिफ नहीं होता। वक्त से तुम नहीं बच सकते और अपनी असली हालत को पाकर कोई चीज अपने आप से इन्हिराफ नहीं करती। गुरु ने मजीद कहा, वक्त के सामने कोई शय नहीं, कोई मंतक, कोई ताकत वक्त पर तुम्हारा काबू नहीं रह सकता। जो आंखें रखता है वो वक्त के इर्तिका को पहचान लेता है, लेकिन आंखें कहाँ हैं? गौतम ने सवाल किया। प्रकृति अंधी है, पुरुष लंगड़ा रही है जो अंधी प्रकृति के कंधे पर सवार है। प्रकृति अंधी है और बेहिस। गुरु ने जवाब दिया। पुरुष उसे देखता है तो शऊर का खारजी और मादी दुनिया और दाखिली और जहनी दुनिया में इकट्ठा इर्तिका होता है और इदराक और ख्याल की तख्लीक। प्रकृति आबदी है, हम वक्त मसरूफ अमल जब तक पुरुष की नजरों में रहे इर्तिका की मंजिल तय करती है। बेहिस मादा जहन की जोत से रोशन हो जाता है। जहन में बड़ी ताकत है, जहन बड़ा खतरा है। अखिलेश ने कहा, वेदांत में लिखा है कि ज्ञान नेकी और बदी से ज्यादा अहम है क्योंकि खैर और शर माया में शामिल है और ज्ञान माया से निजात दिलाता है। मैं ज्ञान से आजिज आ चुका हूँ। गुरु ने कहा, इदराक अनायत के बगैर काम नहीं कर सकता, लिहाजा दुनिया को खारजी और दाखिली में तकसीम करना जरूरी है। ये मैं हूँ, ये बाकी दूसरी चीजें। ब्रह्मा एक है, जीव आत्माएं बहुत सी हैं, जो कुछ है वो उसका नतीजा है। हम अपने हिस्सियात की वजह से नहीं है। प्रकृति रक्कासा है, पुरुष उसे देख रहा है। जब वो उसकी तरफ से आंखें हटा लेता है तो वो भी उसे नहीं देखती क्योंकि दूसरे पुरुष उसे देख रहे हैं। बिलाखिर वो उन पुरुषों को आजादी अदा कर देती है। पुरुष बाहर अंधेरी रात में आकर आजाद हो जाता है, लेकिन दुख कौन सहता है, पुरुष या उसकी प्रकृति? गौतम ने सवाल किया। दुख का ताल्लुक प्रकृति से है, मुक़य्यद जिंदगी का एहसास बजाते खुद तकलीफ है। गुरु ने जवाब दिया। वेदांत वाले कहते हैं कि पुरुष एक है, एकम मस्त। अखिलेश ने पूछा। हाँ, और कपिल का कहना है कि पुरुष एक होता है, तो अगर एक इंसान खुश होता है तो सारे इंसान खुश होते हैं। एक रंजीदा होता है, सब के सब रंजीदा हो जाते हैं। लेकिन इंसान अपने अमाल, अपनी नस्ल और अपनी जिंदगी के अदवार और वर्ण आश्रम के लिहाज से मुख्तलिफ है। गुरु ने कहा, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति के गुण अमाल पर हर तरह से असरअंदाज होते हैं, लेकिन खुद ही ये समझती है कि ये मैं हूँ। अखिलेश ने कहा,
اور شاکیہ منی نے پوچھا ہے کہ کوئی محدود خودی ہے بھی یا نہیں؟ ممکن ہے یہ سب احساس کی مختلف کیفیتیں ہوں؟ گوتم نے دل میں سوچا، پرکرتی کے گن تین ہیں: نیکی، شدت اور تاریکی۔ گرو نے کہا۔ گوتم آہستہ سے اٹھا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور دوبارہ ندی کی سمت چل دیا۔ کچھ دیر قبل جس طرح بھاٹ کی پاٹدار آواز نے اس کا تعاقب کیا تھا، اب گرو اور اکلیش کی مدھم آوازیں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ ستیہ، کاویہ، وار، ادتیہ، مایا، شکتی، پراکرتی کے گن۔ ندی کے کنارے پہنچ کر اس نے خود کو ٹھنڈی گھاس پر گرا دیا۔ اپنشد میں لکھا تھا کہ جس کو اپنی آتما کی تمنا ہے، اس کے لیے ماں باپ نہیں، ماں نہیں، دنیا نہیں، دیوتا نہیں، چور نہیں، قاتل نہیں۔ اس کو نیکی و بدی کی فکر نہیں، کیونکہ وہ دل کے سارے رنجوں پر فتح پا چکتا ہے۔ گوتم نیلمبر اب 24 سال کا ہو چکا تھا۔ اتنی مدت میں پہلے وہ سوفسطائی بنا، پھر اس نے شیو کی پوجا کی، ہری کا بھکت بنا۔ کپل کے نظریوں پر اس نے بسیط شرحیں لکھی۔ اس نے اپنے ہم نام فلسفی گوتم کا مطالعہ کیا، جس نے براہمنوں کے مذہب کے قوانین بنائے تھے اور وقت کے مسئلے پر سوچ بچار کیا تھا۔ ہری شنکر سے ملنے کے بعد اسے گوتم سدھارتھ سے دلچسپی پیدا ہو چلی تھی، لیکن اب تک وہ اس دیس کی ازلی اور ابدی سوچنے اور کھوجنے والی روح تھی جو کبھی اور کسی جگہ مطمئن نہ ہوتی تھی۔ وہ برابر اس سوال کے جواب کی تلاش میں مصروف تھی کہ ہم کس طرح جانیں۔ وہ مدتوں سے اس کھوج میں تھا، ہم کس طرح جانیں یہ سب کیا ہے۔ وہ سہما ہوا گھاس پر لیٹا رہا۔ پچھلے پہر کی مدھم چاندنی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ لیٹے لیٹے آہستہ آہستہ اس کا ذہن صفر کے نقطے تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ان گنت حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بہت سے گوتم جو بول رہے تھے، گا رہے تھے، لکھ رہے تھے، قہقہے لگا کر ہنس رہے تھے، اداس سے اچھمبے میں تھے۔ اسے اور زیادہ ڈر لگا۔ گرو کی آنکھوں میں اسے وہ خود نظر آیا جو چراغ کی روشنی میں اسے گھور رہی، اور بالوں کی سفید جٹائیں اس کے کندھوں پر بکھری تھی۔ اکلیش کا مسکراتا چہرہ، بازار کے لوگوں کی شکلیں، نوکیلی مونچھوں والے ناگرک، پرسکون چہروں والے بھکشو، چندی آنکھوں والے پہاڑی، ان سب میں اسے اپنا آپ نظر آیا اور اسے اور زیادہ ڈر لگا۔ وہ آج کل اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح ویران مندر کے تاریک گربھ گرہ میں چھپ جائے اور اندر سے کنڈی چڑھا لے۔ گربھ گرہ کے خیال پر اسے چنڈی کی بھیانک مورتی یاد آئی جس نے اسے سرجو کے کنارے ڈرایا تھا۔ یہ ساری دنیا مل کر چاروں طرف سے اس پر حملہ آور کیوں ہو رہی تھی؟ سب اس کے خلاف ایک لشکر تیار کر رہے تھے۔ اس لشکر میں وہ گھاٹ والی لڑکی شامل تھی، ہری شنکر شامل تھا، گرو، پرشوتم اور سارے پرانے اور نئے حکماں شامل تھے، خدا کا تصور شامل تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور کوشش کر کے اپنے ذہن کو ماں سوا سے عاری کرنا چاہا۔ اس نے سوچا، کاش وہ کم از کم یوگا ہی کا ماہر ہوتا، کاش ایک لطیف سا خلا اس کے دماغ میں کہیں سے آ کر بھر جاتا۔ آخر اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو ہمیشہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ اسے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وقت کے راستے سے ہٹ کر وہ ایک طرف سرک کے بیٹھ گیا، تھکے ہوئے آرام کے احساس کے ساتھ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے سوچا جیسے وہ زمان و مکان سے آزاد بہار کے بادلوں کی طرح اوپر اٹھتا جا رہا ہے، چاروں اور خلا ہے اور اس میں ہمیشہ کی طرح صرف وہ تنہا موجود ہے، دنیا کا ازلی اور ابدی انسان، تھکا ہوا، شکست خوردہ، بشاش، پر امید، رنجیدہ انسان جو خدا میں ہے اور خدا سے الگ ہے۔ کائنات کا اولین ذی ہوش جسے یہ ساری چاندنی، سارے پھول، ساری ندیاں، سارا حسن دے دیا گیا ہے، اولین روشنی کا زمانہ، اور برہما کا محل سنسان پڑا ہے۔ اس میں محض نور ہے۔ نور کی دنیا سے ایک ہستی آن گری ہے جو پروش ہے اور اکیلا ہے۔ اس اولی انسان نے آنکھیں کھول کر چاروں اور نظر ڈالی اور اس نے دیکھا کہ دور دور تک بستیاں جگمگا اٹھی ہیں اور کھیتوں میں سرسوں لہلہاتی ہے، اور ادگاتری براہمن ست تانتف ساز کے 100 تار چھیڑ کر سام وید کے گیت گا رہے ہیں۔
اندورم جھم برس رہی تھی، باغوں کا نوجوان خدا اندر لڑکیوں کی چنریاں اپنی پھوار سے بھگوئے ڈالتا ہے۔ سنہرے بالوں والے نوجوان آریہ سورما میدان میں رتھ دوڑا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تیر کمان ہے۔ یہ جنگ اور شاعری کے دیوتاؤں کے پرستار نوجوانوں کا عہد ہے۔ شجاعت کا دور طاقتور کمزور کو زیر کرتا ہے۔ یہ بے خوف نڈر انسان عناصر سے، ظلم سے، موت سے لڑتے ہیں، سونپ پی کر رقص کرتے ہیں۔ ان کا فلسفہ تیاگ کا فلسفہ نہیں ہے، یہ زندگی پر جی جان سے عاشق ہیں۔ انہوں نے پھولوں کے نگر آباد کیے ہیں، مٹی کے فصیلوں والے پور بنائے ہیں۔ لکڑی کے مکانوں میں اگنی شالائیں روشن ہیں، پتھر کے قلعے تعمیر کیے جا رہے ہیں، جمنا کی وادی میں گائیں چر رہی ہیں، رنگین پگڑیاں باندھے، بالوں کی چار چار چوٹیاں گوندے مرگ نینی لڑکیاں پشپ کرما کے لیے پھول چن رہی ہیں۔ ہمالیہ کی وادی میں عظیم شیوالک دریا بہ رہا ہے، سبززاروں میں دیویکا اور الکھ نندا اور بھاگرتھی ندیاں گنگناتی ہیں، سریو اور ورناوتی کوشل دیس کو سیراب کر رہی ہیں۔ اتر میں گیہوں کے کھیتوں کی کبھ اور وتستا اور دیاس آبیاری کرتے ہیں، جنوب میں مہاندی بہتی ہے، یہ سریلی ندیوں کا بہت اتم سنگیت ہے۔ دریا کی لہریں چاندنی میں رواں ہیں۔ گوتم نے آنکھیں بند کر لیں اور اس نے تصور کیا وہ اس سمے 2000 سال قبل کی دنیا میں پہنچا ہوا ہے۔ وہ اس خنک آرام دہ پیاری زمین پر بیٹھا ہے۔ یہ زمین اس کی زمین ہے، اسے اس زمین سے عشق ہے۔ صدیوں سے وہ اس زمین کو سینچ رہا ہے۔ اس نے اس میں خوبصورت درخت لگائے ہیں، دل فریب شہر بسائے ہیں، اس زمین پر اس نے محبت کی ہے۔ وہ سنہرے بالوں والا بلند و بالا آریہ جو اپنے سنہرے رتھ پر دھرتی کو روندتا مغرب سے مشرق کی جانب آیا تھا۔ اندر کی کمان اس کی معیت میں، پاربتی اس کے ساتھ ساتھ ناچتی آ رہی ہے۔ برہما کی بیوی سرسوتی نے اپنی بطخ پر سے جھک کر اس کے کان میں کہا ہے، علم تیرا ہے۔ گنیش نے سونڈ اٹھا کر قلم اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تخیل میں کتنی طاقت ہے جس نے عناصر اور چرندوں پرندوں کو شخصیتیں عطا کی ہیں۔ پرتھوی اور ورونا، اندھیرا آسمان اور راگنی اور اندر، عناصر کی یہ تمثیل فلسفے کی اولین مجسم شکلیں ہیں۔ ان کے ذریعے تسبیب کے قانون کو مزین کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے اولین فلسفی ہیں۔ فلسطین کی پہاڑیاں خاموش پڑی ہیں، اسرائیل کے نغمہ نواز ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر ان شاعروں کی آواز بھرم ورت پر جھکے ستاروں سے جا کر ٹکرا رہی ہیں۔ یہ صبح کے ستاروں کے راگ ہیں اور خدا کے بیٹوں کی للکار۔ انہوں نے فطرت کے اس عظیم الشان ناٹک کو اتنے بہت سے حصوں میں منقسم کر دیا ہے، ان کو کھوج لگی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس کا مصنف کون ہے؟ اداکار کون ہے؟ تماشائی کون ہے؟ مترا روز روشن کو سامنے لاتا ہے، ہم سب کا دوست۔ ارودنا اندھیرے آسمان کا مالک ہے، سوریہ روشنی کا خزانہ ہے، اوشا صبح کی کنواری، وایو ہوائیں چلاتا ہے، ماردت طوفان کے فرشتے ہیں، پش دیوتا سڑکوں اور گلوں کا نگہبان ہے، روور آسمانوں کا چنگاڑتا ہوا بیل ہے، عالم بالا کا سرخ سور۔ ارودنا۔ ایک صاف گہری آواز فضا میں گونجی۔ گوتم نے گھاس پر لیٹے لیٹے پہچانا یہ اس کی اپنی آواز تھی جو 2000 سال قبل بلند ہوئی۔ وہ اونی شال لپیٹے، کانوں میں کرن شوبھا اور گلے میں سنہرے رکما پہنے ایک اونچی چٹان پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرمنڈل تھا۔ اس نے پکار کر کہا کیونکہ اندھیرے آسمان کے نیچے وہ اس سمے تنہا کھڑا تھا، ادرودنا، ہم نے اپنے رفیق، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ہمسائی یا کسی اجنبی کا دل دکھایا ہے۔ تو ہماری اس خطا کو درگزر کر، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تیرے قوانین کی جو خلاف ورزی کی ہو، ادرودنا، اس کی سزا نہ دے۔
اور اسی تاریکی میں کوئی دوسرا شاعر آہستہ آہستہ کہتا تھا، میں جو بے وقوف ہوں اور جاہل، میں نے چاہا کہ دیوتاؤں کے چھپے ہوئے گھر کا پتہ چلاؤں۔ میں نے مینو سے پوچھا، وہ جس نے 6 آسمانوں کو سہارا دیا، کہیں یہ وہی خدائے واحد تو نہیں؟ پہلو جی کے لڑکے کو کس نے دیکھا ہے، وہ جس کے جسم میں ہڈیاں نہیں؟ اس نے ہڈیوں والی مخلوق کو جنم دیا۔ وہ کون جنگل تھا، کون درخت جس کی لکڑی سے یہ کائنات گھڑی گئی؟ وہ کون تھا جو جاننے والے کے پاس یہ پوچھنے گیا؟ یم، دنیا کا پہلا انسان جس نے مر کر موت کا پتہ چلایا، اسے بھی جواب معلوم نہیں۔ پھر اس شاعر نے سوچ کر دوسرے شاعر کو جواب دیا، وہ طاقتور ترین دنیا کا باپ ہے، وہ مبارک ہے یعنی شیو ہے، اس کے قہر سے گائیں اور انسان مر جاتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، موت مجھے ختم کر دے گی، موت کو کون ختم کرے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان سے اس کے موت کے گھنٹے میں جدا نہیں ہوتی؟ مرنے کے بعد انسان کا کیا ہوتا ہے؟ راجہ پرکشت کی نسل کہاں گئی؟ وہ کون ہے جو ہر شے پر قادر ہے لیکن ہر شے سے علیحدہ ہے؟ موت سے سہم کر شاعر نے زمین سے استدعا کی، وسیع مہربان دھرتی، ماں اسے اپنی گود میں جگہ دے۔ نوجوان لڑکی جو اون کی طرح ملائم ہے، تجھے تباہی سے بچائے رکھے گی۔ دھرتی اپنے آپ کو دھیرے دھیرے جھلکورے دے، اسے اپنے بوجھ سے نہ دبا، اسے آرام کرنے دے، اسے اس طرح چھپا لے جس طرح ماں اپنے بچے کو آنچل اڑا لیتی ہے۔ شمشانوں میں روشنی ہو رہی ہے، اگنی اس کو جلانا نہیں، اس کی کھال اس کے جسم کو بھون کے نہ رکھ دینا، اسے کھا لینے کے بعد اسے اس کے پرکھوں کے پاس بھیج دینا۔ جب یہ اپنے پرکھوں کے پاس پہنچ جائے گا تب خداؤں کی مرضی پوری ہوگی، اور ایسا ہو کہ اس کی آنکھیں سورج کے پاس جائیں، اس کی سانس ہوا میں تحلیل ہو یا آسمان پر جائے، یہ زمین پر رہے جیسا اس کا مقدر ہو، اور اس کے ہاتھ پاؤں پودوں کی شکل میں پھر سے نمودار ہو۔ انسان بہت کمزور نکلا، جو اپنی ساری دھوم دھام، ساری شان و شوکت، سارے ارادوں کے باوجود ختم ہو جاتا ہے۔ شاندار شہر نیست و نابود ہو جاتے ہیں، دریا غائب ہو جاتے ہیں، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں، باغوں میں بسنت منانے والوں کا نشان تک نہیں ملتا۔ ہر شے فانی ہے، صرف ستوپ باقی بچتے ہیں۔ مسرت بیکار ہے، دل کی لگن بیکار ہے، اب میں کسے پکاروں، کس کی مناجات کروں؟ اندر کی مناجات کروں، رگ وید کے شاعروں نے کہا، اندر کی مناجات کرو۔ آوازیں باز گشت لکڑی کے مکانوں اور پتھر کے قلعوں میں گونجی، اندر کی مناجات کرو۔ انہوں نے دہرایا، اگر وہ واقعی موجود ہے، اندر کا کوئی وجود نہیں۔ دوسرے شاعر نے سوال کیا، اسے دیکھا کس نے ہے، میں کس کو پوجوں؟ اندر نے گرج کر گھن گھور گھٹاؤں میں برس کر جواب دیا، میں ادھر ہوں، او مغنی مجھے دیکھ، میں ساری مخلوقات سے عظیم ہوں، نظام کائنات نے مجھے عظیم تر بنایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، او پہاڑوں پر رہنے والے رودر، اپنے تیز قہرناک تیروں سے کسی انسان کو، حیوان کو نقصان نہ پہنچا، کیونکہ موت خوفناک ہے، لیکن موسیقی موت کو ختم کرے۔ موسیقی کی وسعت، اس کی گہرائی میں موت کہیں تنکے کی طرح ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ موت دراصل بہت حقیر ہے، موسیقی خدا ہے۔ رگوید کے شاعر چٹان پر بیٹھے رہے، نیچے وقت کا تاریک دریا بہہ رہا تھا، اس دریا کی سطح پر روشنی کے چھوٹے چھوٹے بھنور پیدا ہو گئے۔ اس اولین موسیقار کے ہاتھ میں وینا تھی، انہوں نے 7 سروں کی سرگم تخلیق کر لی تھی۔ سرگم کا ایک ایک سر وینا کے تاروں پر علیحدہ علیحدہ گونج رہا تھا۔ اب سارے تار اکٹھے ہو کر ایک آواز پیدا کر رہے ہیں، وشو دیو، سارے خدا ایک ہیں، اگنی، اوشا، ردنا، سوما، گندھرو، ساری طاقتیں ایک وشو ہیں، تدھیکم خدا، خدا ایک ہے۔
مزراب کی ایک جھنکار سے فضا مرتعش ہو گئی، مگر میں کس کی عبادت کروں، کس کی بارگاہ میں قربانی چڑھاؤں؟ اور شاعر نے خود ہی جواب دیا، وشو کرما وشو دیو مہانسی، تو سب کا خالق ہے، خدائے بزرگ و برتر پرجاپتی۔ کون کھمبا تھا، کون سہارا، کس طرح ایسا ہو کہ وشواکرمن نے اپنی طاقت سے زمین بنائی اور آسمان تانا؟ وہی ایک خدا ہے جس کے چاروں طرف آنکھیں ہیں اور منہ اور بازو اور پاؤں، جو اپنے دو بازوؤں اور پروں کی دھنکنی سے دنیا کو گھڑتا ہے۔ سب سے پہلے نور پیدا ہوا، وہ سارے وجود کا خدا تھا، اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ میں کس خدا کی بارگاہ میں قربانی چڑھاؤں، وہ جو زندگی اور طاقت بخشتا ہے، ابدیت اور فنا جس کی پرچھائیاں ہیں؟ میں کس خدا کی بارگاہ میں قربانی چڑھاؤں، وہ جو اس سانس لیتی اور سوتی ہوئی کائنات کا مالک ہے، وہ جس نے فضا میں روشنی کی پیمائش کی، جس نے جگمگاتے عظیم پانیوں کو تخلیق کیا، وہ جو ایکا دیوا ہے، وہ پران اور سکھمبا سہارا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ برہما ہے۔ خدائے واحد جو نہ مرد ہے نہ عورت، اس کی کوئی جنس نہیں، کوئی ثانی نہیں، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا نہ یہ کسی کو پیدا کرتا ہے۔ ایکدیوا برہما۔ جو بڑھتا ہے، جو باہر لاتا ہے اور پھیلاتا ہے، جو دنیا کی تخلیق کا مادی سبب ہے لیکن خود غیر مادی ہے، اور دنیا جو اس نے تخلیق کی بذات خود غیر حقیقی ہے۔ محض اوم اصل حقیقت ہے، خلا روشنی اور آواز، لفظ جو اس زبان سے ادا ہوتا ہے، برہسپتی جو پھیلتا ہے، برہسپتی کی حیثیت سے برہما خدائے نطق ہے، لفظ جو شروع میں تھا اور خدا تھا۔ مدتوں بعد فلسطین کے حکماء یہ جملہ دہرا کر ایک نئے خیال کا پرچار کریں گے۔ یونان میں لوگوس کے مسئلے کی ترویج ہوگی، عہد نامہ قدیم میں صوفیہ علم کی صورت میں ظاہر ہو، ویدوں کی تقدیس مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وید زبان کی شکل میں برہما ہے۔ اب لفظ اور خیالات کے باہم رشتے پر غور کیا جا رہا ہے۔ زبان نے ایک حمد میں کہا، میں وایو اور رودرا اور وشدیو کے ساتھ گھومتی ہوں، میں مترا درودنا اور اگنی کی مددگار ہوں، میں ملکہ ہوں، دولت جمع کرتی ہوں، میں جاننے والی ہوں۔ ان سب میں افضل جن کو عبادت کرنا چاہیے، بغیر جانے انسان مجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، میں جسے پسند کروں اسے برہما رشی اور اگنی بنا دیتی ہوں، میں رودر کی کمان موڑتی ہوں تاکہ وہ جو برہما سے متنفر ہے اسے ختم کیا جا سکے، میں جنگیں کرواتی ہوں، میں ہوا کی مانند چاروں کھونٹ پھیلتی ہوں۔ شبد برہما، برہما جو بذات خود ذہن ہے اور کمل کے ریشے سے زیادہ لطیف، بادل کی چھایا سے زیادہ ہلکا، جو اس کائنات کا حامل ہے، جو اپنے آپ کو تقسیم کرتا ہے تاکہ دوسرے پیدا ہوں، وہ دوسرا میں خود ہوں۔ آتما جو زبان اور ذہن اور سانس کا دوسرا نام ہے، جو خود اپنی گواہ آپ ہے اور جو روح کائنات ہے، پرماتما بھی ہے۔ اب برہما اور آتما کا مجرد تصور وحدت وجود کے نظریے کے لیے راہیں تیار کر رہا ہے۔ پرجاپتی کے تخیل نے وحدانیت کا بیج بویا ہے۔ شروع میں پانی تھا جس پر پرجاپتی ہوا کی طرح منڈلایا اور کائنات کی تخلیق کی۔ فلسطین کا فلسفی بعد کہنے والا تھا، شروع میں پانی تھا جس پر خدا کی روح دھوئیں کی طرح منڈلاتی تھی۔ ان شاعروں کے تخیل نے ساری کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ ان کے لاشعور کی وسعت میں قطب شمالی کی طویل راتیں، مدھم سرخ سورج اور وسیع سبززار تھے، کھلی فضائے موسم کی تبدیلیاں، پھولوں کے رنگ، بسنت رت کی زردی، سرسوں اور کپاس اور ٹیسو اور ہر سنگار، اور ساون بھادو کی جھڑیاں اور مور کی میاؤں میاؤں کی صدائیں، اور جب درخت جامن پھال سے اور کروندوں سے لد جاتے ہیں، اور خزاں جب دھان کی فصل کٹتی ہے، اور سردیاں جب چوپالوں میں الاؤ جلتے ہیں، اور کھلیانوں کے اوپر ہیمنت کا چاند دھند میں تیرتا ہے۔ یہ موسموں کی راگ مالا انہوں نے اس وینا کی تاروں میں قید کر لی ہے۔ برہما اور شکتی کا تصور سنگیت میں ڈل چکا ہے۔ برہما راگ ہے
सरस्वती रागनी। 5 सुर महादेव ने तख्लीक किए हैं, खरज और पंचम पार्वती ने बनाए हैं। फजाए बसीत, तंबूरो, नारुदमणि और चित्रसेन की मौसीकी से गूंज उठी है। यह नासिर की मौसीकी है जिसे मुतशक्किल कर लिया गया है। नटराज का डमरू, आकाश तत् समा का मजहर, निदा जिसमें सारी आवाजें पैदा होती हैं। रुद्र आंधियों का खुदा अपनी पुरशिको वीणा छेड़ रहा है। जमुना के किनारे महाविष्णु बांसुरी पर नगमाए हयात बजा रहे हैं। गोपियां आफाकी ताकतें इसकी धुन पर रक्सा हैं। कायनात अनगिनत साजों की झनकार से गूंज रही है। राग तख्लीक हो रहे हैं जिनके प्रदीप से आवाज की दुनिया झिलमिला उठी है। फजाए बसीत में भैरो, मालकोंस, हिंडोल, मेघ, दीपक, सिरी के देव गरज रहे हैं। आसावरी और रामकली की नाजुक परियां हवा में पर फैलाती हैं। जंगल के परिंदे और जानवर भी शायर और मौसीकार के साथी और दोस्त हैं। उनकी आवाज, उनके रंग और उनकी चालों को रक्स नगमे के तखय्युल में मुहीत कर लिया गया है। मोर खरच में झनकारता है, पपीहा रिखब में अपनी रट लगाता है, बकरी गंधार में मिमियाती है, कुलंग मध्यम में पुकारता है, कोयल की कूक में पंचम का सुर है, देवत घोड़े का हिनहिनाना है, निखाद हाथी की चिंगाड़ है। तानपुरे पर सुर छेड़ा गया। तानपुरे की आवाज जो गीत से पहले शुरू होती है, गीत के दौरान में मौजूद रहती है और गीत खत्म होने के बाद तक गूंजती रहती है। सुर जुज़ाते मुतलक है जो हमेशा से था, है और रहेगा। संगीतकार के फन में फलसफे, रंगो नूर, ख्याल और जज्बात का धारा इकट्ठा बह रहा है। उस शायरी और मौसीकी के पस मंजर में बहुत अजीम रंगों और आवाजों की दुनिया फैली हुई है। आसमान से उलूही पानी बरसता है और उलूही शफाफ नदियों में बदल जाता है। आसमान की रोशनी का समंदर ऊषा के उजालों के साथ साथ सुबह के रागों में घुल मिल जाता है और उस मुकद्दस कोहरे पर सुनहरी दीपी सरस्वती तैरती है। सरस्वती जो तख्लीक करने वाली माँ का तस्वुर है, जो रागनी है, इल्म है जो जिंदगी का मकसद है। इल्म से आज़ादी मिलती है, इल्म सारे वजूद की बुनियाद है, ज्ञान में निजात है। सोचते सोचते गौतम वक्त के उस नुक्ते पर वापस लौट आया जहाँ वो इस समय मौजूद था। कैद इसलिए होती है, उसने घास पर से उठकर बैठते हुए कहा, कि खुद ही अपने आप को अपने जहन से मुमासिल कर लेती है और लिहाजा दुख और गुनाह और ज़हनी और इखलाकी कमजोरियों का शिकार हो जाती है। और प्रकृति का तजर्बा किसी को तो करना है, ये तजर्बा खालिस रूह करती है। ये तजर्बा मैं भी कर रहा हूँ, उसने सोचा। ये तजर्बा करते करते मैं किधर निकल जाऊंगा, लेकिन कोई परवाह नहीं। सवाल हकीकत पसंदी या तसव्वुरियत का नहीं, सही अमल असल चीज है। वो घास की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करता रहा और फिर जमीन पर पत्थर के सहारे पर नीम दराज हो गया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। दूर दरख्तों की झुरमट में किसी योगी की झोपड़ी के सामने आग जल रही थी। उस नीम तारीकी में उसकी रोशनी आंखों को बहुत अच्छी मालूम हुई। पता नहीं बेचारा उस वहशत और वीराने में वहां बैठा क्या सोचता होगा। गौतम को एक लम्हे के लिए बड़ा अचंभा हुआ। वो उन शोलों को टिकटिकी बांधे देखता रहा। वक्त सनसनाता हुआ उसके चारों ओर डोल रहा था। जहन की जोत के आगे अब कुर्बानियों की आग मध्यम पड़ चुकी थी। इंसानी दिमाग देवमाला की तख्लीक मुद्दतें हुई करके खत्म कर चुका था। ख्याल के सनम खाने आबाद होकर नए पुराने भी हो गए। दिमाग अब दकीक मसलों का हल तलाश करने में मसरूफ था। मजहब अब महज कमतर दर्जे का इल्म समझा जाता था। असल चीज फलसफा था और माबाद तबीयत। सारे मुल्क में ख्यालात की फरमारवाई थी और आज़ादी अफकार और मजहबी रवादारी। एक ही कुंबे के अफराद बरहम्मा के मुख्तलिफ मज़ाहिर की परस्तिश करते और मुतज़ाद नज़रियों पर यकीन रखते। मादा परस्त, सनवियत के कायल, मुल्हिद बेखौफी से अपने ख्यालात का इजहार करते
کیونکہ سچائی کی تلاش ان سب کا مشترکہ مقصد تھا۔ ہر فلسفی اپنی اپنی جگہ سے جو اس نے اپنے لیے منتخب کی تھی ذرہ برابر سے رکھنے کو تیار نہ تھا، مگر ان سب نے علم معقولات کو سب سے زیادہ فوقیت دی تھی۔ حسی ادراک، استنباط اور لفظ کی شہادت اور سند پر اس جستجو کی بنیاد تھی۔ ملحد حکیم کپل کئی سو سال قبل گزرا تھا۔ چونکہ ادراک، استنباط اور لفظ کی شہادت میں سے کوئی چیز بھی خدا کے وجود کا ثبوت بہم نہ پہنچا سکتی تھی، لہذا کپل نے بڑی دلیری سے ایشور کے بجائے ان ایشور پر زیادہ توجہ دی تھی۔ منطقی کی حیثیت سے وہ خدا سے منکر ہونے کے بجائے محض اس بات پر مطمئن رہا کہ شہادت کے عام ذرائع سے خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا۔ گو اس قدر روادار تھا کہ عوام کے دیوتاؤں شیو اور وشنو تک گوارا کر لیتا تھا کہ ممکن ہے وہ موجود ہی ہوں، لیکن اس کے نزدیک یہ محض تخلیق شدہ دینوی خدا تھے۔ اس کے خیال میں ایشور تک کا وجود مظاہر ہی تھا۔ ساتھ ہی وہ کہتا تھا کہ کوئی چیز زمان و مکان میں مقید ایسی نہیں جو بالآخر حقیقت اور ابدیت پر مبنی نہ ہو۔ کپل ناستک یا معدومیت پرست نہ تھا، سیدھا سادہ ملحد تھا۔ برہما کے بجائے اس نے پرکرتی کو وجہ کائنات ثابت کیا تھا۔ پرکرتی یا فطرت جو کارن کاریہ نظریے کی بنیاد تھی۔ پرکرتی اولین کارن ہے، ذہن خودی، حواس خمسہ اور عناصر اربع اس کی ترکیب اور سارا ارتقاء اس میں مشتمل ہے، اور پرش جو خالص روح ہے جو نہ کسی کا کارن ہے اور نہ کاریہ اور پرکرتی سے الگ کھڑا ہے۔ پرش ابدی شخصی شاہد ہے اور اس کے اور پرکرتی کے ملاب سے دنیا ظہور میں آتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ تیسری طاقت کوئی شے نہیں، اور ان دونوں کی علیحدگی سے قطعی کامل مسرت اور مطلقیت پیدا ہوتی ہے۔ کپل کا کہنا تھا کہ ارتقاء محض اتفاقاً نہیں ہوا، موجودہ کائنات کے پس منظر میں کوئی اور حقیقت رہی ہوگی۔ کاریہ کارن میں پہلے سے موجود رہتا ہے۔ ویدانت والے موحد خدا پرست جو ایک برہما کو قادر مطلق جانتے تھے، کاریہ کارن بھید کے مسئلے پر کپل سے متفق نہیں تھے۔ ان کے نزدیک کاریہ اور کارن ایک ہی تھے، کیونکہ ہر شے برہما تھی۔ یتت قومسی تو وہ ہے جیو آتما، بندہ دراصل وہ ہے تو ہی خدا ہے، لیکن ہر شے برہما ہے تو یہ دوئی کاہے کے لیے ہے؟ کپل کے ملحد ساتھیوں نے پوچھا۔ یہ دوئی دراصل مایا کا فریب ہے، مایا پرکرتی کا۔ انہوں نے جواب دیا۔ مادہ پرست کپل کی فطرت کو ویدانت والوں نے برہما کا سایہ قرار دیا۔ انہوں نے ادراک پر الہام کو ترجیح دی۔ ادراک اور استنباط محض عالم موجودات ہی کے لیے سند سمجھے جا سکتے تھے۔ اگر برہما ایک ہے تو دنیا میں کثرت کیوں ہے، تجربے متنوع کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن برہما کی ذات کا ایک پہلو ہے، نام روپ بھی ہے۔ اس کی مایا شکتی اور پراکرتی دنیا کی تخلیق کرتی ہے، لیکن اصل ذات خداوندی نام روپ اور مایا سے بلندتر اور بے نیاز ہے۔ گنی جن کے لیے ساری دنیا سراب کی مانند ہے۔ اصل برہما غیر مشروط اور قطعی ہے۔ ہماری اودیا کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن میں آ کر مشروط، عملی، خالق اور شخصی بن جاتا ہے۔ دنیا کی تخلیق بھی اودیا اور ازلی اودیا کی وجہ سے ہمارے ادراک سے باہر ہے، یا شکتی کے ذریعے ہوئی۔ اس کی وجہ سے برہما کا درجہ کم ہو گیا، بڑھا نہیں۔ برہما صفات سے متاثر نہیں، جس طرح ہماری اپنی مشروطیت ہماری اصل روح کو متاثر نہیں کرتی۔ جس طرح صفات زدہ برہما ہمیں تخلیق کرتا ہے، اسی طرح ہماری مشروط آتما اس برہما کو تخلیق کرتی ہے۔ مایا کی دوسرات میں نرگن برہما سگن بن جاتا ہے۔ نہ برہما کے لیے ہم محض یہی کہہ سکتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے۔ ویدانت میں لکھا ہے وہ ستیہ بھی ہے اور استیہ بھی، وجود بھی ہے اور عدم وجود بھی، عظیم ترین وجود اور عدم وجود۔ یوں کہ جن چیزوں کو دنیا وجود سمجھتی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ برہما شخصی ہے، اس کی خارجی صفات نہیں۔ اگر وہ جانتا ہے تو محض خود کو جان سکتا ہے، جس طرح سورج اپنے آپ کو روشن کرتا ہے۔ ہمارا برہما کے متعلق علم محض برہما کا احساس ہو سکتا ہے، جو خود ہمارا اپنا احساس ہے۔ مکتی سے ایشور، مظہری خدا آپ سے آپ غائب ہو سکتا ہے۔ یہ حکمہ بجائے خود بدعتی ہیں۔
کیونکہ فلسفی تھے۔ ویدانت والوں نے اسی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے خود ویدوں کو منتخب کیا اور الہام سمجھ کر ان کے آگے جھکے۔ گوسنت کو بڑی آسانی سے منظور یا نہ منظور کیا جا سکتا تھا۔ خود کپل کا ایسا منطقی بھی ویدوں کو کہیں کہیں سے اس شرط کے ساتھ مان لیتا تھا کہ وید بھی غلط کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ ابدیت پرست کہتے تھے کہ روح اور دنیا دونوں ابدی ہیں، محض زندگیوں کا تسلسل قائم ہے اور ابد الاباد تک رہے گا۔ چند کے نزدیک آتما اور دنیا ایک حد تک ابدی ہیں اور ایک حد تک نہیں۔ انتانتکوں کے نزدیک دنیا یا محدود تھی یا غیر محدود، اس کے ساتھ ہی دنیا محدود تھی نہ غیر محدود۔ سیاد وادیوں کا خیال تھا کہ ہر چیز ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ خود کسی بارے میں قطعی رائے نہیں دیتے تھے۔ دوسری دنیا ہے یا نہیں، حادثہ ہے یا نہیں، جزا و سزا ہے یا نہیں، حیات بعد الممات ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا اور آتما محض حادثے کے طور پر ظہور میں آئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں خود یاد نہیں کہ کچھ عرصے قبل وہ نہیں تھے اور اب ہیں۔ صدیاں گزرتی گئیں، ذہن اپنشدوں کی شدید مابعد الطبیعت سے اگتا گیا۔ رفتہ رفتہ خدا جو فلسفے کا ایک مسئلہ تھا شخصی بنا، تاکہ بالآخر دل کو ذہن پر فتح حاصل ہو۔ رودر ایک ہے، ایک اپنشد میں لکھا گیا جو انسانوں کے دل میں رہتا ہے اور اسے پہچان کر ساری اودیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مابعد الطبیعت کے کارن نے اوتار کا روپ دھارا، اضافی کا مطلق سے تعلق خرد کے بجائے وجدان سے ٹھہرا، بے جنس برہما مرد بنا، وشنو جو پتے کے گرنے میں نہا ہے، نارائن جو خود مجمع ہے، دھرندا ون سے بانسری کی تان بلند ہوئی اور گنگا اور جمنا کے کناروں پر چھا گئی، انگ رنگ ساگرم، مدھو سودن جو محبت کا اتھا سمندر ہے، گردھر گوپالا، کرشنا 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 کرشنا۔ گوتم نے گھاس پر سے سر اٹھایا اور ندی پر برستے سناٹے کو دھیان سے سننے لگا، اور کرشنر نے کہا، او ارجن، میں بے پایا وقت ہوں، میں تباہ کن موت ہوں، میں رازوں کا سناٹا ہوں، میں ابتدائے عالم ہوں اور میں ہی اس کی انتہا ہوں۔ او کنتی کے بیٹے، میں پانی کا سواد ہوں، سورج اور چاند کی روشنی، سارے ویدوں میں لکھا ہوا اوم ہوں، میں آکاش کی آواز ہوں، میں انسانیت کا اجتماعی شعور ہوں۔ او کنتی کے بیٹے، میں عورت کی ذہانت اور وفاداری اور رحم دلی ہوں، میں گایتری منتر ہوں، میں اچھوں کی اچھائی ہوں اور ارجن میرے الوہی مظاہرے بے کراں ہیں، میں عالم الغیب ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اور کرشنا نے کہا، مجھے چاہو، مجھ سے محبت کرو، میں تمہارا سکھا ہوں، تمہارا ساتھی، تمہارا محبوب، میں محبت کا سمندر ہوں، اننگ رنگ ساگرم۔ کائنات اس کی بانسری آواز سے مسحور ہو گئی۔ پھر ویشالی کے مہادیر نے کہا، خداوند عالم کا کوئی وجود نہیں، دنیا ابدی ہے اور اپنے وجود میں قائم، اور مادے اور خلا اور دھرم اور ادھرم اور روحوں کی ترکیب سے بنی ہے، صرف یہی ایک حقیقت ہے۔ اور شاکیہ منی نے کہا، خدا ہو یا نہ ہو، حقیقت محض یہ ہے کہ دکھ موجود ہے، 62 فلسفے اودیا کے 62 گن ہے، محبت بیکار، فلسفہ بیکار ہے، سب مہا موہ ہے، سب مایا ہے، سب دھوکا ہے، شروع میں نہ وجود تھا نہ عدم وجود، ہر شے خلا غیر حقیقی ہے، پھر یہاں خواہشوں کا گزر کہاں، کون تمنا کرے گا اور کس چیز کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہر شے اپنا لمحاتی وجود خود ہے۔ اور شاکیہ منی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، حالانکہ ہم اضافیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر شے تکلیف ہے، سروم دکھم دکھم، ہر شے فانی ہے، جسم اور روح دونوں کی کوئی اصلیت نہیں، روح لازوال نہیں، محض اس کو تشکیل دینے والے عناصر باقی رہتے ہیں، روح کا آوگان نہیں، محض کرم کا آوگان ہے۔ انسان اس طرح دفتن بجھ جاتا ہے جیسے چراغ کو پھونک مار کر گل کر دیا جائے، صرف واقعات اور احساسات کا دور تسلسل قائم ہے اور رہے گا۔ پانی کی نقرئی لہریں کنارے تک آ کر لوٹتی رہیں۔ گوتم نے آنکھ پر سے نظریں ہٹا لیں اور ندی کو دیکھا جو بڑے سکون سے رواں تھی۔
میں دکھ سہنا چاہتا ہوں، میں کمزور بننا چاہتا ہوں، میں اپنی حماقتوں کا نظارہ خود کروں گا، میں تکلیفیں خود اٹھاؤں گا، دل و دماغ کے رنج اور آزمائشیں۔ میں مکتی نہیں چاہتا، میں مکتی بالکل نہیں چاہتا۔ رحم بہت بڑی چیز ہے شاکیہ منی، لیکن ممکن ہے مجھے خود تم پر ہی ترس آتا ہو۔ سوال یہ بھی ہے مقدس شہزادے کے، کون کس پر ترس کھائے گا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ افق پر صبح کا اجالا بکھرنے لگا تھا، لیکن دھندلکے کی وجہ سے ندی کا دوسرا کنارہ ابھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور پانی میں کود گیا۔ رات وہ کچھ سویا تھا، کچھ جگا تھا۔ رات اس نے بڑی بے چینی سے گزاری تھی۔ پانی سے باہر نکل کر آشرم کی طرف جانے کے بجائے اس نے گھنے جنگل کا رخ کیا اور ساحل کی ریت